Hi guys, what's up? Welcome to Mighty Raja. I'm sitting in my father's chamber. You know, Chaudhry Khalid Mahmood Akhtar, Advocate High Court. Also the recent nominee of president for these years DB elections. Unfortunately, he couldn't grab the seat of president, but he is president in all ways, because all respect and all the protocol he has achieved in this career, and in this in this the district bar association Sialkot. The his achievements are worth commendable, and he is inspiration to me, of course. He is my beloved father. He's my everything of mine belongs to him. And every law, every law person in this, or even all over, would cherish him, in this legal profession. Inshallah Aziz. I am also doing my LLB. I am in my final year, LLB part 5. So I uh, chose this degree because firstly, this was my the best I could give to my father. Whatever, मैं ज़िंदगी में जो मर्ज़ी अचीव कर लेता अपनी लाइफ में, लेकिन एक लॉ का एक टैग है, वो मैं अपने फादर को देना चाहता था। और उसके अलावा भी काफ़ी एक डील्स थी अपने डैड के साथ, लेकिन ये था कि ये अब इस डिग्री को अचीव करने के बाद, हालांकि मैं अपनी लाइफ में काफ़ी मेरे और गोल्स थे शुरू से ही, और मैं बहुत सा रेबेलियस टाइप रहा हूँ, लेकिन ये इस ऑफिस में आना, और इस चैम्बर के अंदर, इस ऑफिस का नाम भी नुमान लॉ चैम्बर मेरे डैडी ने रखा, तो मुझे हमेशा फील होता था कि मैं ये टैग भी अपने लॉयर का टैग भी अपने फादर का जो एक लीगल प्रोफेशन है उसका टैग भी अपने साथ लगाऊंगा। वट एवर जो मेरी लाइफ की जो भी एम्बिशंस हों, लेकिन मैं ये करना चाहता था, इंशाल्लाह आफ्टर 6 months, or 6 to 8 months, I would be advocate. I would get my bar license. तो इस सीट पे बैठने का वो एक खुशी है ना, वो सारी ज़िंदगी में है। ठीक है, अभी डिग्री से पहले जो एक खुशी होती थी वो, और डिग्री के बाद भी इंशाल्लाह लेता रहूँगा। तो यहाँ तक बात थी मेरे फादर की। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा ये जो एक प्लेटफॉर्म जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये इसकी जो बेस थी वो मैंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो के बारे में गुफ्तगू, उनकी सुन्नत, और उनकी जो उनका एक विज़न था इस्लाम का, एक खूबसूरती जो एक इंसानियत को देना चाहते थे, उस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। उसको एग्जाम्पल बना के मैं यूथ को यूथ फोर्स बिल्ड करने की बात करना चाहता था, और कलेक्टिव लेवल पे दीज थिंग्स, ये बातें मैंने ये रिकॉल कर रहा हूँ जो मैं पिछली वीडियोज़ में कर चुका हूँ, अबाउट माई सेल्फ एंड अबाउट माई गोल्स। अब मैं उसका जो पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, उसको मैंने प्रॉफिट गोल पार्ट 1 उसको नाम दिया था। ये उसकी अगली वीडियो जो मैं अब बना रहा हूँ, उसका ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने बात की थी यूनिटी के कॉन्सेप्ट की। यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी, विदाउट यूनिटी आपको भी कोई भी इस्लामिक गोल जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विजन के एन मुताबिक था, वो आप नहीं कर सकते। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। ठीक है, पॉडकास्ट में इंशाल्लाह साथ साथ करता रहूँगा। आई विल इंटरव्यू, आई वुड एंगेज विद पीपल हु आर लवर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी मेरे नज़दीक और मेरे ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे जो मुझे जब मुझे एक दिल से एक आवाज़ आएगी कि मुझे इनके साथ कुछ एक कंटेंट क्रिएट करके मुझे दिखाना है लोगों को, जो इंशाल्लाह मैं जिन लोगों से कोई वीडियो जाएगी और जो मुझे देख रहे होंगे, वो भी आशिकान मुस्तफ़ा में होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं सबको जो है ना, जिस इंसान ने इस खूबसूरत दीन को, इस हमारे इस खूबसूरत रिलीजन को जो है अडॉप्ट किया, मैं उसको जो है ना, मैं किसी को भी मैं आशिक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम नहीं कहूँगा, बिकॉज हर इंसान के अंदर, बेशक वो ज़िंदगी में जो मर्ज़ी उसका
اس کا لائف اسٹائل جو مرضی ہو، اور وہ اپنی لائف میں بے شک گھاٹے کا سودا کر رہا ہوگا، لیکن جو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بیکاز وہ سب کچھ ہے انسان کے اندر. وہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ایک کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری پوری انسانیت، پوری زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے، سب سے بڑا سیکرٹ ہے، سیکرٹ کوڈ ہے، جس کی بیس کے اوپر پوری انسانیت، میں کہتا ہوں پوری کی پوری یہ دنیا جو سی ہے یہ قائم ہے، صرف ایک کلمے کی بیس کے اوپر، جو ہمارا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کوئی معبود نہیں صرف خدا کے، اللہ تعالیٰ کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی. تو جو یہ آخری نبی کی بات ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک یہ ایشو اور اس کے علاوہ اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کو میں پروفٹس گول کا پارٹ 2 یہ اس ویڈیو کو میں ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ اس کا جو ایک میں اپنا کانٹیکسٹ دوں گا، وہ پارٹ جو اگلا اس کا جو کنٹینیوئنگ جو سینیریو ہوگا وہ یہیں سے آتا ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کی جائے. یونٹی کے بعد ختم نبوت کے اوپر بات نہ ہو تو وہ پھر ایک چین نہیں آپ بنا سکتے. تو یہ جو سیریز ہوگی یہ بہت ایک ویلیوبل جو نا ایک کانٹینٹ جو ہوگا میرے گول کے اندر، جو میرے آگے جو میرے جتنے بھی میرے ایکٹیویٹیز ہوں گے اور جتنے بھی میرے انیشیٹیوز ہوں گے ان کے اندر یہ والی سیریز جو میں یوٹیوب کے اوپر بناؤں گا یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے. سو اب میں ٹاپک کے اوپر آؤں گا کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت. ختم نبوت کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یہ ایک سب سے زیادہ کرٹیکل اور میں کہتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہے ہر مسلمان کے عقیدے کے اندر. ہر مسلمان کا جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے اس کے اندر اگر وہ اس بات کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھے گا تو یہ اس کے لیے بہت بڑا لوپ ہول ہوگا، اس کے ایمان کے اندر بہت بڑا لوپ ہول ہوگا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھے سنیں اس بات کو، جو ان سے بہت ہی دھیان سے اور بہت باریکی سے سنیں، بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ ہمارے پوری امت کے لیے، ہمارے جو آگے پوری امت نے اس پوری دنیا کے اندر جو بھی لوپ ہولز ہیں، سارے کے سارے فساد، سارے کے سارے پرابلمز، اس دنیا کا ایک پرابلم جو ہے وہ اس اہم ترین کانسیپٹ کے ساتھ جو انسان ہے بہت ہی اٹیچڈ ہے، لنکڈ ہے، ٹھیک ہے. گرہ بندی ہوئی ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ. جو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا بھی لائٹ لے گا وہ پروفٹس گول کا حصہ نہیں بن سکتا. وہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک آگے انشاءاللہ نوجوانوں سے لے کے جو میں کہتا ہوں آخری سٹیج آف لائف تک جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود ہیں اس چین کا حصہ نہیں بنے گا اگر اس نے اس کانسیپٹ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اپنی لائف میں، اس کو سمجھا نہیں، اس کو اگنور کر دیا. تو یہ بالکل ہی ایک اس کی ایفرٹس جو ہیں نا، جو بھی وہ کرے گا وہ رائے گاہ جا سکتی ہے. سوری ٹو سے بٹ دس از سیریس. یہ بہت سیریس بات ہے بیکاز ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوا ہے اور یہ بہت ڈینجرس ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی آئی اوپننگ جو سنا ٹائم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. سو آئی وڈ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر سب سے ایک اہم ترین چیز ہے نا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک پورے نبوت کا سلسلہ تھا وہ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں ختم کیا. سب سے پہلے تو اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے دین اپنی اور جو انہوں نے ایک دین کا کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
جو ایک فائنل کانسیپٹ دینا تھا، سارا ایک ایکسپیریمنٹل حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو کر، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، ٹھیک ہے، they approximately 1,24,000 they say in in many contexts 1,24,000 انبیاء آئے اور گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ گئے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا قیامت تک. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ جو ہے نا یہ اسلام کے اندر ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے اس بارے میں اس کو کیوں اس طریقے سے بنایا، اس کی ایک انٹلیکچوئل اپروچ کیا ہوگی، میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. I would be short now because ہم جتنی بھی ہمارے ویڈیوز ہوں گی، ہم اس کا جو مین ورژن ہوگا نا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اس کو پرولونگ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی جو بیس بنائی جا رہی ہوگی وہ شاید اس کو تھوڑا سا پرولونگ کیا جائے. لیکن جب کنیکٹ کر دی جاتی ہے بات، جب مجھے بھی پتہ چل جائے اور آپ کو بھی اندر سے فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ بیس بن گئی ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے نا آپ کے دماغ میں آگے، تو آگے پھر آپ کو بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ ہوگا. اور جب کنیکٹیوٹی کے بعد جو بات ہوتی ہے وہ ٹو دا پوائنٹ اور ہونی چاہیے، اور وہ ٹو دا پوائنٹ ہی جو ہے نا وہ سمجھ میں بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو پرولونگ کرنے کا اتنا، کیونکہ ٹائم از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان آور لائف. سو آئی وڈ بی ویری ویری پریسائز ناؤ. یہ جو کانسیپٹ پیش کیا گیا ختم نبوت کا، ٹھیک ہے، اس کا آج کے ٹائم پہ دور جدید کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، میں اس کے اوپر سے ہی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کے اندر لاجیکل سٹیٹمنٹس آتی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کائنات کی ہر چیز ان پہ درود پیش کرتی ہے، کرے گی، ٹھیک ہے. ان پر ہماری جانیں قربان جائیں، اور ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ٹھیک ہے. ہم اس بات کو اپنے پورے شعور کے ساتھ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس بارے میں آخر میں آ کر ہم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتے ہیں. یہ بات جن سے نا ہمیں کہاں پہ لے کے جا رہی ہے، ہمارا سب سے بڑا ڈاؤن فال اس بات کے اوپر ہو رہا ہے. بیکاز جو لوگ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں، یا جو منافقین اسلام ہیں، جو منافق لوگ ہیں، جن کو قرآن نے منافقون ورڈ کوائن کیا ان کے لیے، ان کا سب سے بڑا ویپن آج کے ٹائم پر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، ان کا ہر ایجنڈا اس بات کے اوپر آتا ہے کہ ختم نبوت کے کانسیپٹ کے اوپر جو ان سے ہے نا اسلام کو دھندلا کیا جائے. بیکاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اگر نبی کی حیثیت کے یا اس جیسا جو بھی ان کا ایک خوبصورت ترین ایک اعلیٰ زندگی، ایک گریٹسٹ ایگزامپل ہماری زندگی کے اندر جو بنی، اور جو ان جیسی ہستی جو کائنات جب سے تخلیق ہوئی اور اس کے آخر تک کوئی ان جیسی ہستی کوئی اور ہو نہیں سکتی، اس کے کمپیریزن میں کوئی بندہ نہ کھڑا ہو سکے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا کانسیپٹ پیش کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو پیغامات دیے آخر میں، جب انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جب انہوں نے بول دیا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین میں نے سلیکٹ کر لیا، تو اس کے بعد اس ساتھ جتنے بھی امتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جتنے بھی امتی انہوں نے ہر امتی کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب آپ نے قیامت تک
اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی ایسا جو ہے نا میرے سے بڑا میریکل اس دنیا کی ہسٹری میں ایک بار ہونا تھا اور وہ ہو گیا. اب آخری ٹائم چل رہا ہے اور یہ آخری امت ہے. اس کے بعد قیامت آئے گی، اور اس کے بعد جو اینڈ ٹائمز، بالکل آخر میں قیامت کے جو اینڈ ٹائمز ہوں گے، اس کے اندر اللہ کی مرضی سے قیامت تو کسی بھی وقت آ سکتی، لیکن اللہ کی ایک سسٹمیٹک مرضی جو ایک ایونٹس کے مطابق جو وہ ایک جو ول آف گاڈ ڈیسائیڈ کی، وہ یہ اینڈ ٹائم اینڈ سٹیجز کی بات کی گئی، جس کے اندر امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شکست دے کے they will ascend with a with bigger success, and rest of all the hypocrites, سارے منافقون، سب لوگ وہ جو ایک قیامت کا منظر ہوگا وہ سب کا سب تباہ ہو جائے گا. یہ سارا کچھ ایک ڈپکشن جو ہے نا وہ مین جو ہماری جو اسلام کے اندر بتائی جاتی ہے. تو جب انہوں نے اپنی امت کو بول دیا کہ یہ جو آپ نے اب اس دین کی حفاظت کرنی ہے، تو اس کے اندر امت کو کیا ایک سب سے بڑی ہدایت دی گئی کہ میرے بعد کسی کو جو ہے نا آپ نے اگزامپل کے طور پہ نہیں دیکھنا. جو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ قرآن نازل کیا ہے، اور جو میرے اعمال جو میں نے آپ کے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے، اس کو آپ نے دیکھنا. جو حدیث ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے، ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. اوتھینٹک حدیث جتنی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہمارے لیے ایک کڑی ہمارے لیے ایک کڑی چھوڑ دی کہ ہم اس کو تھام کے رکھیں مضبوطی سے، ہم انشاءاللہ فلاح حاصل کر جائیں گے. تو وہ ایگزامپل اور وہ کانٹیکس جو قرآن کا ہے، اور جو حدیث پاک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہمارے پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں، اور ان کی بیس پہ ان کو فالو کرنا جو ہے نا وہ ہمارے دین کا سب سے بڑا حاصل ہے. سو اس کانسیپٹ کو جو ہے نا ہمارے اوپر یہ جو ایک رسپانسبلٹی تھی ہماری امت کے اوپر یہ لاگو کی گئی کہ ہم نے قرآن و سنت کو جوڑ کے رکھنا ہے، ہم نے انتشار نہیں پھیلانا. اگر ہم اللہ اور کے نبی کو ہی اگزامپل رکھیں گے اپنی لائف کے اندر، تو ہم سارے اکٹھے رہیں گے. اب دیکھیں یہ کیسے یونٹی کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایک اللہ کو نہیں مانیں گے اور ایک انسان کی اگزامپل کو نہیں فالو کریں گے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا بنایا ہوا انسان، دونوں ایک ایگزامپلس ہو گئے ہمارے سامنے کہ ایک ہمارا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، پہلا کلمہ، اور جو ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ انسانوں کے اندر سب سے بڑا سب سے ایک اعلیٰ ترین جو انسانہ نمونہ ہے، مثال ہے، گریٹسٹ ایگزامپل. یہ بھی پہلا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، کریٹر اینڈ کریشن. ٹھیک ہے، تو ایک کریٹر کے اندر ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہونی تھی، اور ایک ہمارے پاس کریشن کی ایگزامپل ہونی تھی، کیونکہ کریٹ ہم کیے گئے ہیں نا. تو ہمارے میں سے ایک ایگزامپل ہونی چاہیے تھی، اور ایک کہ بھائی ہمیں کس نے بنایا. وہ بہت زیادہ ایک ہمیں جو ہے نا اس کے اندر جو ریلیجنز موجود ہیں، ٹھیک ہے، لوگ تو بہت ساری ہر قسم کی طاقت کو جو ہے نا وہ یہ وی آل نو دیٹ کہ ہندوازم کے اندر کیا ہے، اور آل دوز ریلیجنز
تو اسلام نے کانسیپٹ پیش کیا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، جو ڈارون تھیوری آف ایولیوشن ہے، اس میں جو کانسیپٹ سروائیول آف فٹسٹ کا کیا گیا وہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ وہی ایپس سے اور جو کریچرز ہیں ان سے ہم آگے آئے ہیں، اور ہم جو ان سے نا ایسے آ گئے کہ ہمارے اس نے ڈارون تھیوری نے بالکل ہی انسانوں کو جو ہے نا وہ حیوان کے اندر کنورٹ کر دے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو ڈارون کے اندر جو دماغ آیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے دماغ کی انسلٹ کر دی. لیکن اسلام نے کہا نہیں، آپ کو ایک اسپیشل جو انسان مخلوق بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اسلام نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ یہ ایسی تحلیق اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہاں پہ بھیجا، اور اس دنیا کو خوبصورتی کے اندر کنورٹ کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے انشاءاللہ سزا اور جزا کا جو خوبصورت زندگی گزارنے والے ہوں کریشنز میں، جو کریشن اللہ تعالیٰ نے بنائی، انسانی جتنے بھی انسان بنائے ان کے اندر جو خوبصورتی پیدا کرنے والے ہوں گے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر انعام ہوگا. اور جو منافقین ہوں گے، جو انتشار پھیلانے والے ہوں گے، جو اس دنیا کو خوبصورتی روکنے والے، اور جو اس دنیا کے اندر اس دنیا کے نظام تباہ کرنے والے ہوں گے، وہ منافقون، وہ جو ان سے وہ سزا کے گریٹسٹ پنشمنٹ، سب سے زیادہ تکلیف دہ جو جہنم کا عذاب ان کے لیے رکھا گیا. یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ہماری زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ کا ہماری زندگی کا، یہ جو سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو ایک سائنٹیفک نیچر سے دیا گیا ہے، وہ سائنس وہاں پہ آ کے اسپریچویلٹی سے ہار جاتی ہے. بیکاز جو ایک اسپریچول اپروچ ہے جو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، وہ اسی بیس پہ سروائیول آف دا فٹسٹ تو اسلام نے قرآن اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دکھاتی ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے، کہ اپنے اس خدا کو مانو، کیونکہ خدا ایک ہوگا، ٹھیک ہے، تبھی آپ جو ہے نا وہ اپنی لائف کو آپ باشعور طریقے سے اپنے دماغ کو حاضر ناظر جان کے جو ہے نا آپ اپنی زندگی گزار پاؤ گے. اور ایک انسان کی اگزامپل آپ لو گے، ٹھیک ہے، تو ہی آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ کر پاؤ گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ جو خودی ہے، اقبال کا جو شاہین ہے، وہ ایک پرائم ایگزامپل اپنے خدا کی لے گا، اور ایک پرائم ایگزامپل انسانوں میں سے لے گا. جو اسلام کے اندر جو پرائم ایگزامپل بنائی گئی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، ٹھیک ہے. اور اقبال کے شاہین کو پرواز کے لیے اس فوکل پوائنٹ پہ ریچ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس نے جو سا عشق حقیقی مان لیا کہ بھائی میرے اللہ نے مجھے بنایا، میں اپنی زندگی کو اچھا گزاروں گا، لیکن اس کی زندگی کے اندر جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں، وہ اڑے گا، پرواز کرے گا. اس کے ساتھ لوگ اس کو سپورٹ کرنے والے کون ہوں گے، کیسے کریں گے لوگ؟ جب لوگوں کے اندر ایگو نہیں ہوگی، جب کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کی پرواز کو، اس کی جو ٹیم ممبرز ہوں گے وہ اس کی پرواز کو روکیں گے نہیں، اس کے اندر حلل نہیں پیدا کریں گے، وہ اس پرواز کو اوپر لے کے جائیں گے، اس کی مدد کریں گے. وہ ٹیم یونٹی کیسے ڈیولپ ہوگی کہ سب کا فوکل پوائنٹ، سب کا نظریہ ایک ہوگا. یہ یونٹی کا کانسیپٹ ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے بیسٹ کو فالو کریں گے تو بیسٹ ہوں گے. اگر وہ ایک بیسٹ ایگزامپل کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، تب ہی وہ دیکھ پائیں گے کہ ہمارا لیڈر کون بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیڈر کی کیا کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے. اس کی بیس پہ اقبال نے اپنا شاہین بنایا.
ایک شائن کا کانسیپٹ دیا, فلسفہ خود ہی دیا کہ خود ہی اس کے اندر ہوگی, اس قدر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اوپر جو ہے نا ایسا انعام کریں گے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور امت بن کے جو ہے نا فتح حاصل کرے گی کولیکٹیو لیول پہ. اس کے اندر وہ پوٹینشیل ہوگا, اور ہر اس کے ساتھ سپورٹر ہوں گے, جو اس کے ٹیم ممبرز ہوں گے, ان سب کے اندر وہ پوٹینشیل بن جائے گا, اس کی وجہ سے بن جائے گا. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر وہ پوٹینشیل بنا, اور اسلام نے کیسی خوبصورت طریقے سے ایکسپینشن کی. اس طریقے سے وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ آج کے ٹائم پہ لاگو کیا جائے گا, اور ہمیشہ سے ایسے امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اسلام کی. اسی طریقے سے, اسی سسٹمیٹک طریقے سے اسلام کا ایکسپینشن ہوا ہے, اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا قائد اعظم بابا قوم جو چلے تھے, ان کو سب نے سپورٹ کیا, اور آخر میں وہ ہمارے پاس یہ جو پاکستان ہمارے پاس جو ایک سب سے بڑا ایک ویپن ہے اسلامک فورس کے اندر, ٹھیک ہے, عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا کہ ان کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان کے ساتھ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے, اور ایک کولیکٹیو ایفرٹ سے اور ایک نظریے سے. وہ نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام کی جو ایک انہوں نے کہا تھا کہ اسلام is the code, vital code of life. تو کوڈ آف لائف انہوں نے قائد اعظم نے اسلام کو رکھا. ان کا فوکس اقبال کے فوکس کے ساتھ ملا ہوا تھا, اقبال کے شاہین کے فوکس کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ شاہین انہوں نے بھی کن کو کہا کہ ہمارے آنے والے نوجوان جو یوتھ ہیں, پائنیئرز آف نیشن, جو آگے نوجوان نسل ہوگی, وہ ان کے اوپر قائد اعظم نے بھی یہ رسپانسبلٹی عائد کی کہ آپ جو ان سے نا آگے آنے والے فیوچر کے اندر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے, اب ہمیں اپنے نوجوانوں کو کبھی ہم نے جو ہے نا ہم نے ڈی مورلائز نہیں کرنا, ان کو ہلکا نہیں, ان کے اوپر کولیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے. جو ابھی کے سٹیزنز ہوں گے ان کو بولا گیا کہ اپنے نوجوانوں, اپنے بچوں کو, اپنے جو اپنے آپ کے جو پیارے بچے ہیں, ان کو جن کو آپ نے پال اس کے بڑا کر, یہ آگے ان کو آپ نے ان کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ یہ آگے جا کے اس ملک کے پائنیئرز بنے, اس ملک کو سپر پاور بنے, بلکہ اس ملک کو پورے کی پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا, پوری اس ملک کی وجہ سے اسلام 360 آل کارنرز اسلام پھیلے. وہ نوجوان نسل کے اوپر قائد اعظم نے وہ پوٹینشیل دیکھا اور اس پوٹینشیل کا ذکر کیا. تو وہی ایک اب جو اس موقع کے اوپر آ کے جب ہمارے سب کچھ, ہر نظام, ہر لحاظ سے ہم اپنے ریلیجن کو دیکھیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ if you see Palestine issue, if you see Kashmir issue, all میں ہر اینگل سے اگر دیکھوں تو ہمارے ریلیجن کو کیا فیس کرنے کو مل رہا ہے کہ ہم ساتھ نہیں ہو پا رہے. ہم لوگ کنٹریز, مسلم کنٹریز آپس میں یونائٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو ایشین مسلم ممالک ہیں, مسلم آرگنائزیشنز ہیں, مسلم ایجنسیز ہیں, وہ بھی آپس میں یونائٹ نہیں ہیں. آپ داعش کی اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کنٹری وائز دیکھیں, کنٹری کی عوام کو دیکھیں, آج جتنے بھی مسلم ممالک, ان کے اندر لوگ آپس میں یونائٹ نہیں ہیں. ہر کہیں کوئی نہ کوئی انتشار پھیلا ہوا. کس وجہ سے ہے یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائم ایگزامپل نہ سمجھنا. یہ بات ٹرو ہے, بے شک ان کو کلمے کا کانسیپٹ پتہ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جو کسی بھی معاملے کے اندر اگر وہ لیک کر رہے ہیں نا, تو وہ اس جو ایک ختم نبوت کے کانسیپٹ کو کہیں نہ کہیں چھوڑ رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں. بیکاز
اگر وہ اپنا فوکس بنا لیں، ٹھیک ہے، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق حقیقی بنا لیں اپنا، جس طرح اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے، وہ اپنی زندگی کے اندر جو انسان نا وہ اس ایمان کو، وہ اس ایمان کی طاقت کو محسوس کریں گے. وہ جو عشق حقیقی کا سلسلہ ہے نا، وہ انسان کے اندر یہ ایک شعر حق سے جو انسان اللہ تعالیٰ انسان کی واقف ہوتا ہے، وہ اس شعر حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے جتنی بھی امت جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی بھی جانیں دنیا کے اندر آئیں، سب کے اندر وہ عشق حقیقی اس دل کے اندر ڈال دیا ہوگا. تو ہم اتنا سا دور ہیں، صرف ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ ہم کیا واقعی ہی ایک ایگزامپل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں میں، انہی سے ہم انسپائر ہیں ٹوٹلی ہر معاملے میں. اگر ان سے انسپائر ہوں گے تو ان جیسے لوگوں سے انسپائر ہوں گے. ان جیسے لوگ کون ہوں گے؟ ان کی ایک سنت آپ کو کسی میں بھی نظر آتی ہے، آپ اس سے انسپائر ہو جاؤ گے. تو سنت رسول اور قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرو گے، ٹھیک ہے، ان کو آپ ایک ہیومن اس کو انڈیویجول ایفرٹ سے اگر آپ دیکھ لو گے، ایک بیسک کانسیپٹ سے آپ دیکھ لو گے قرآن کو، اگر آپ بیسک کانسیپٹ سے دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کو پرائم ایگزامپل بنا کے کہ اللہ آپ کا کریٹر ہے، اور حدیث کو اگر آپ دیکھو گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے سے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پرائم ایگزامپل بنائے، ان کو ہم فالو کریں گے تو ہی ہمارے زندگیاں بہتر ہو سکتے ہیں. کیونکہ یونٹی سے زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، یونٹی سے خوشحالی آتی ہے، یونٹی سے انسان کانفیڈنس فیل کرتا ہے. مین از اے سوشل اینیمل. یہ ٹرم کیسے ڈرائیو کی گئی کہ بھائی ہم سوشل لائف ہماری بیس کرتی ہے ایک دوسرے کو ساتھ کرنے سے. اور ہم کیوں فیل ہوتے ہیں؟ کرنا ہر بندہ چاہتا ہے، بس وہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہے. اور اس بات کی میں اس بات کو جو نا اس کا آتھینٹک جو پروف میں آپ کو دوں گا وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر ایک نیکسٹ لیول آ جائے گا کہ ایگزامپلس کیا ہیں. کیونکہ ایگزامپلس کے بغیر جو نا اب یہ دو میں نے آپ کو پرائم ایگزامپلس بتائی ہیں، یہ دو آپ کو ایک کلمے کے اندر نظر آتی ہیں. اب یہ دونوں چیزیں آپس میں کیسے جو نا ان کو آپس میں کیسے ان دونوں کا ایک انڈیویجول لیول پہ کیا ان کی ایگزامپلس ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو ان کی کلیکٹیو لیول کے ان دونوں کو ملا کے اس کلمے کو ایک بنا کے ہماری زندگیوں کے اوپر کیا اس کا ایک امپیکٹ ہے، وہ میں آپ کو ایگزامپلس کے تھرو دوں گا، تاکہ یہ والا چین پوری ہوگی. اور پروفٹس گول کو پھر آگے میں اس سیریز کو اور اس کے اندر کیا ایلیمنٹس ہیں وہ میں انشاءاللہ بناؤں گا، تاکہ یہ میرا ایک جو مین میسیج ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں. سو تھینک یو ویری مچ گائز، اینڈ کیپ شیئرنگ دس چینل. آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو فالو کریں گے، اور اس کے بارے میں آپ سوچیں گے، تخیل کریں گے تھوڑا سا، تو انشاءاللہ ہم زندگی میں وہ سب کچھ اچیو کریں گے جو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک عشق کی جو ایک خوشی ہے نا، وہ ایک عاشقوں کو ملا کے عاشقوں کے ساتھ مزہ آتا ہے. وہ عشق آپ کبھی بھی اکیلے نہیں محسوس اکیلے جو آپ کے پاس ہے، وہ اس کی بیس پہ تو آپ فائٹ کرتے رہتے ہو آخر تک. تو جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا، جو ریئل میں ہوں گے، جن کو میں مانتا ہوں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ عاشقان مصطفیٰ ہیں، وہ آخر تک جو نا ان کا یہی ایک درد ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ میری امت جو ہے نا، میری امت کے جو لوگ ہیں، وہ یا اللہ وہ جو نا وہ جنت میں جائیں. وہ میرے امتی جو نا وہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ جنت میں جانے چاہیے. اسی طرح ہم سب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہوں گے، وہ بھی یہی سوچیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا، ان سب کو ساتھ ملانا ہے یار، ان سب کو جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ایک محبت تھی نا، وہ اپنے رسول کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر دی کہ رسول سے محبت ہوگی تو مجھ سے محبت ہوگی. تو یہ بات کہاں پہ آتی ہے؟
یہ بات یہیں پہ آتی ہے کہ عاشقوں سے محبت ہوگی تبھی آپ عاشق بنو گے، ٹھیک ہے، تبھی آپ کا دیار عشق میں مقام پیدا ہوگا، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا ہوں گے اس سے، اورس بائی اقبال. سو یہ ایک بات ہے کہ اور اس کے بعد ہی وہ جب نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا ہوں گے، اس کے بعد ہی جو ہے نا ہمیں وہ ایک کلیکٹیو لیول پہ وہ ایک جو خوبصورتی ہوگی پوری دنیا میں، ایک خوشی ہوگی، اور ایک جو ایک اعلیٰ مقام ہمیں دوبارہ سے وہ دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے. اور اس لیول پہ جب حضرت وہ انشاءاللہ امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا پہ آ کے دجال کے تک کے فتنہ تو چلتا رہنا ہے، شیطان نے تو اپنا کام کرتے رہنا ہے، لیکن اس کے بعد جہنم کے گہرے ترین عذاب کے اندر 7th لیول، سب سے نچلا جو درجہ ہوگا جہنم کا، جہنم کبیرہ، اس کے اندر شیطان سب سے پہلے جائے گا، کیونکہ وہ سب سے بڑا منافق ہے، ٹھیک ہے. یہ جو فتنہ ہوگا نا یہ آخر تک دجال تک چلے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہم جو عاشقوں کے جو لیڈر جو فائنل اینڈ ٹائمز کے ہوں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ایز واریر، وننگ واریر انشاءاللہ اس دنیا سے، اور جب وہ قیامت کا جو دن ہمارے سامنے آئے گا، اس دن سارے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک جہنم کے اندر جتنے بھی منافقین جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جو جنت کا سب سے پہلا سب سے اوپر والا درجہ، اس کے اندر حضرت بلال کے ساتھ ان کی انٹری ہوگی. اور اس کے بعد صحابہ اور جتنے بھی عاشقان آگے، وہ سارا ایک عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے پہلے درجے کے اندر جائیں گے، جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے عاشقوں کا، اور کس بیس پہ یہ عشق ڈیولپ کیا گیا، اللہ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پرائورٹائز، ان دو باتوں کو پرائورٹائز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے اللہ والے کانسیپٹ اور نبی والے کانسیپٹ کو دونوں کو پرائورٹائز بہت زیادہ ان کو فوکس کرنا پڑے گا. لیکن مسلمز کی اگر میں بات کروں تو مسلمز کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر وہ کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ اس چین کا حصہ بن جائیں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. اس پروفٹس گول کو کے اندر انہوں نے کیا، اس پروفٹ گول کو دیار عشق کا جو ایک کانسیپٹ جو اقبال نے دیا ہے، اس کو دیار عشق بول رہا ہے اقبال نے، اس دیار عشق کے اندر مقام کیسے پیدا کرنا ہے، رول کیسے پیدا کرنا ہے، وہ پھر اس کو خود ہی پتہ چل جائے گا. یہ اتنی بڑی پاور ہے، یہ اتنی پاورفل چیز ہے، یہ اتنا یہ ایک جو یہ عشق ہے نا اللہ اور اللہ کی ذات سے اور اس کی نبی کی ذات سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو ایک محبت ہے، ایک دل لگی ہے، ایک وہ اپروچ ہے، ایک ان جیسا ایک ویژن بنانے کی، اور ان کی سیرت اپنانے کی، ان جیسا بننے کی. یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ وہ مقصد زندگی کے اندر انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک نوجوان مسلم کو اتار دیتی ہے. جو 1000 قسم کے دارا کے تاج جو انسان وہ اڑا کے پھینک دے گی. یہ بہت بڑی طاقت ہے. تو یہ لوگ جو منافقین اسلام ہیں، اس پاور کو اچیو کلیکٹیو یہ اس پاور کو سب سے پہلے اس کو جو اس کو ویژولائز کرنا، اس کو پہچاننا، انسان کی زندگی کا مقصد پہچاننا، یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے. یہ پاور آپ کے پاس انشاءاللہ آئے تو یو ول بی ویری کلیئر. اس کو حاصل کرنا ایک بہت بڑی ایک بات ہے. انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے. لوگ ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ بے مقصد زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر کلمہ پڑھا نہ ہو پر کچھ ان کا ایک وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کی جنت بھی ڈپینڈ کرتی ہوگی جس بات پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا تھا کہ میری امت مجھ سے عشق نہ کرے. ایسا کیوں؟
ऐसा क्यों हो? तो इंशाल्लाह नहीं होगा या रसूलुल्लाह, हम आपसे इश्क करेंगे और मरते दम तक करेंगे। और जितने भी आपकी उम्मती, आपने जितने लोगों को, आपकी ये सारी की सारी उम्मत, जितने जिन्होंने भी कलमा, हम उन सबको उस इश्क के अंदर, उस ताकत, उस जुनून के अंदर, यू नो, उस फतह के अंदर लेके आएंगे जो मिल के हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना आपने बनाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम भी बनाएंगे, जिसकी बेस आशिकों से भरी होगी, इसकी सफ में आशिक खड़े होंगे, और वो और ये लोग, उसके बाद उसकी पावर इतनी है कि हमारा बिलीव है या रसूलुल्लाह के, इतनी पावर है उसकी कि ये कुछ भी नहीं है, बस हमें साथ मिलना है एक दूसरे के साथ। पहचान तो हम एक दूसरे को लेंगे इंशाल्लाह, अपनी शनाख्त तो हम कर लेंगे, अपना बामकसद ज़िंदगी का तो हम अपना एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा हमारा, लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा एक जो बड़ा काम है, जो एक आज के टाइम पे जो मुश्किल बना दिया गया, ट्रिकी बना दिया गया, और जो एक बिल्कुल एक डिविजन्स क्रिएट कर दी गई हैं, उन इस सब के अंदर जो एक जो अहम काम है ना, वो यूनिटी है। और जितने भी आशिकाने मुसव्वत जो ये वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह, वो उनको बहुत कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होंगे, और वो अपने आप को पहचान जाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पूरा साइकिल अपना चलाएंगे, उनको वो फोकस करेंगे, और उनको अपना सारा कुछ इस सारे कॉन्सेप्ट की समझ आए। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी की पहचान, अपने ज़िंदगी के मकसद को पहचानने के बाद कि वो इस लड़ी का हिस्सा है, वो दारिश का हिस्सा है, वो प्रॉफिट्स गोल का हिस्सा है, वो फिर उसके अंदर एफर्ट, सबसे पहले सबसे बड़ी एफर्ट, सबसे ज़्यादा मेन जो उसके अंदर एफर्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। और ये जो आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी दुनिया के अंदर जो हम मौजूद हैं, उन सबको मिलाने की जो एफर्ट के अंदर जो रोल प्ले करना होगा, उस रोल के अंदर सबसे पहले वो ये एफर्ट प्ले करेंगे। सबसे पहला उनका काम ये होगा, और इसी के अंदर वो आएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये है, ये कलेक्टिव अप्रोच जो है ना, उसको लेके आना पड़ेगा, और यंगस्टर्स के अंदर तो ज़रूर लेके आना पड़ेगा। सो ये बात है जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह प्रॉफिट्स गोल, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोल जो है, वो बाय स्टेप बाय स्टेप सारे एलिमेंट्स जो मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, वो बाय विद एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ताकि और आपके लिए एक आपका जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो मज़ीद क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो बाकी वीडियोज़ होंगे, वो इंशाल्लाह हम अपने स्टेप्स पे और अपने गोल्स पर जो इंसान है वो बात करेंगे कि हम व्हाट एलिमेंट्स और वो व्हाट फीट्स जो हमें अचीव करनी है आगे, और हमें किस तरीके से ये जो यूथ की टीम है, यू कैन से माइटी राजा की टीम है, और जितने भी लोग जहाँ पे मौजूद हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, और जो भी उन्होंने अचीव किए, वो अपनी टीम बनाएंगे, और वो सारी की सारी टीम्स लिंक होंगी, मिलके एक टीम बनेगी जो आज के टाइम के सारे फितनों को तबाह करेगी, और यही हमें करना है। दिस विल बी आवर प्रायोरिटी। सो इंशाल्लाह विल डू इट। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्स, एंड lastly I would again say, be the lover of Prophet Muhammad, peace be upon him sallallahu alaihi wasallam, and follow this Prophet's goal and also this YouTube channel, share it. Thank you very much guys. Numan Al Raza signing off, over and out.